नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सूरह फातिहा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। चलाइए हमको हिदायत वाले सीधे रास्ते पर। हजरात, ये वीडियो ख़ास तौर पर अल्लाह ताला की सिफ़त हादी, जिसके माने हैं हिदायत और रहनुमाई करने वाला, अपनी मारिफत व इताअत और बंदगी की तालीम देने वाला। हिदायत अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। जिन लोगों को ये नेमत मिल गई उन्हें दुनिया और आखिरत की तमाम भलाइयाँ मिल जाती हैं। अल्लाह ताला अपनी रहमत से नमाज की हर रकात में सूरह फातिहा के ज़रिए हिदायत मांगना और आमीन कहने का तरीक़ा सिखाया है। जिस तरह ये दुआ के हर आम इंसान और तमाम मुसलमान मोहताज हैं, उसी तरह औलिया अल्लाह, बुज़ुर्गान दीन और पैगंबर सब ही हर घड़ी हिदायत के मोहताज हैं। कायनात की तमाम मखलूक़ात भी हिदायत और रहनुमाई की मोहताज हैं, चाहे वो जानदार हो या बेजान। इस हिदायत के बग़ैर वो एक लम्हा भी अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा नहीं कर सकती। हर आन हर घड़ी ज़िंदगी गुजारने हिदायत इलाही के वो मोहताज हैं। जिस तरह अल्लाह के दिए हुए इल्म से हम रिमोट के ज़रिए मुख्तलिफ़ बेजान चीज़ों को हरकत देते हैं और मैसेजेस भिजाते हैं, उसी तरह अल्लाह ताला जानदार और बेजान हर एक को हिदायत दे सकता है। और बज़ाहिर बेजान मखलूक हवा, पानी और ज़मीन, आसमान को वो जो है हिदायत देता है, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं। वो हर चीज़ पर क़ादिर है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर। वो किसी चीज़ का मोहताज नहीं, वो जिसको जैसा चाहे हिदायत दे सकता है। अल्लाह ताला की मखलूक़ात दो किस्म की हैं, एक जानदार, दूसरे बज़ाहिर बेजान। हम उनको बेजान समझते हैं। इन दोनों को हिदायत की ज़रूरत है। कुरान मजीद में इरशाद है, अल्लज़ी आता कुल्ला शैइन खल्क़हु सुम्मा हदा। हमारा रब वो है जिसने हर चीज़ को पैदा किया फिर उसकी रहनुमाई की। हिदायत के दो दर्जे हैं, एक आम दर्जा, दूसरा ख़ास दर्जा। आम दर्जे में दरख्त, पौधे, जानवर, ज़मीन, आसमान, हवा, पानी, पहाड़, सूरज, चाँद, सितारे वग़ैरह सभी शामिल हैं। उनको अल्लाह ताला बग़ैर किताब, बग़ैर उस्ताद, बग़ैर स्कूल व मदरसे के हिदायत उनकी तख्लीक़ के ज़रिए पेट में रख कर फितरी हिदायत के साथ पैदा फरमाता है और वो फितरतन हिदायत याफ्ता पैदा होते हैं, जिसकी वजह से वो बग़ैर किसी बैरूनी तरबियत और रहनुमाई के हिदायत पाकर अपनी अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा करते हैं। और इंसानों के आदा भी बग़ैर किसी बैरूनी हिदायत और तरबियत के अपने काम करते हैं। पूरी मखलूक़ात में इंसान और जिन ही ऐसी मखलूक़ हैं जिनको अपनी ज़िंदगी की ज़िम्मेदारियाँ अदा करने बैरून से यानी बाहर से हिदायत और रहनुमाई हासिल करना ज़रूरी है। वो पैदाइशी तौर पर दूसरी मखलूक़ात की तरह हिदायत याफ्ता पैदा नहीं होते। बैरून से हिदायत हासिल किए बग़ैर वो कामयाब ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। उनको बैरून से हिदायत हासिल करना लाज़मी और ज़रूरी है। दूसरी तमाम मखलूक़ात को उनके तहत शऊर यानी पेट में हिदायत रख कर अल्लाह ताला पैदा फरमाता है। इंसान के तहत शऊर में भी बग़ैर हिदायत के बाज़ बातें रख कर पैदा फरमाता है, जैसे नेकी और बदी का तसव्वुर, खैर और शर का फितरी एहसास, हया व शर्म, भूख व प्यास का एहसास रखना वग़ैरह वग़ैरह। दूसरी मखलूक़ात बग़ैर किसी बैरूनी तरबियत के
پرورش پا کر اپنے اپنے جنس کے مکمل فرد بنتے ہیں. وہ جیسا جیسا پرورش پاتے ہیں وہ اپنے ہی جنس کے مکمل فرد بن جاتے ہیں. انسان اگر بیرون سے ہدایت حاصل نہیں کیا تو انسان بننے کے بجائے شیطان کا ساتھی بن جاتا ہے اور حزب الشیطان کی جماعت میں چلا جاتا ہے. اگر انسان بھی دوسری مخلوقات کی طرح پیدائشی طور پر ہدایت یافتہ پیدا ہوتا تو پھر اس کو یہ دنیا نہ امتحان کی جگہ ہوتی اور نہ اس کے لیے وحی اور پیغمبر کی ضرورت ہوتی، نہ نیکی اور بدی کی اس کو تعلیم دی جاتی، نہ دنیا کو امتحان گاہ بنایا جاتا، نہ اس کے لیے آخرت، جنت، دوزخ سزا اور جزا کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی. اللہ تعالیٰ انسان کو باہر سے ہدایت حاصل کر کے یہ سارے انتظامات اس کی کامیابی کے لیے رکھا ہے تاکہ وہ آخرت میں کامیاب ہو جائے. انسان کو ہدایت دینے اللہ نے آخری وحی قرآن مجید کو اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر کے اسکول، مدرسہ، استاد اور کتاب سے رہنمائی حاصل کرنے کا طریقہ رکھا ہے. اسی ہدایت کے حاصل کرنے کے لیے انسان کو ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم یعنی ہدایت والے سیدھے راستے کی دعا مانگنا سکھایا گیا. اس لیے کہ انسان اللہ کی مدد اور رہبری کے دنیا کا اور دین کا کوئی بھی کام نہ سیدھے طریقے سے کر سکتا ہے اور نہ کامیاب ہو سکتا ہے. دنیا چونکہ انسان و جن کے لیے امتحان کی جگہ ہے، اس لیے اسے اس امتحان گاہ میں کامیاب ہونے بیرون سے ہدایت حاصل کرنا ضروری ہے. اور یہ ہدایت اس کو صرف پیغمبر پر نازل ہونے والی آخری وحی قرآن مجید ہی سے مل سکتی ہے. اس کے علاوہ وہ ہدایت کہیں سے حاصل نہیں کر سکتا. نہ دنیا کی کوئی یونیورسٹی، نہ کوئی کالج، نہ کوئی مدرسہ، نہ انسان کی کوئی لکھی ہوئی کتاب اس کو صحیح معنوں میں ہدایت دے سکتی ہے اور آخرت میں کامیاب ہونے کی تعلیم دے نہیں سکتی. اور وہ ہدایت اگر انسان حاصل نہ کرے، اس کے خلاف زندگی گزارے تو وہ جانوروں سے بھی گئی گزری زندگی گزارتا ہے اور اللہ کا باغی بن کر دنیا سے چلا جاتا ہے. اس کی زندگی گھاٹے اور خسارے والی ہوتی ہے. اس ہدایت سے اسے اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت اور پہچان ملتی ہے، اس پر ایمان لانے کی توفیق ملتی ہے اور اس کے احکامات پر چلنے، اس کی مرضی اور نامرضی معلوم کرنے کی تعلیم ملتی ہے، ورنہ وہ شرک، کفر اور منافقت میں مبتلا ہو جاتا ہے. اہدنا الصراط المستقیم کے فوری بعد اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے 2 آیتوں میں صراط مستقیم کے راستے پر چلنے کے لیے انسانوں کی نشاندہی کیا ہے جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا. نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا ان پر چلانے کی، دعا مانگنے کی تعلیم دی ہے. اسی طرح وہ انسان جو گمراہ اور ضلالت میں مبتلا ہوئے، جن کو مغضوب اور ضالین کہا گیا، ان لوگوں کے راستے سے بچانے کی، دعا مانگنے کی بھی تعلیم دی گئی. اہدنا الصراط المستقیم کے بعد مختصر الفاظ میں یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ صراط مستقیم صراط قرآن اور صراط رسول ہے، مگر خاص طور پر انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلنے کی دعا مانگنے کا طریقہ بتلایا. انہی سے قرآن و حدیث کا صحیح راستہ اور رہبری حاصل کرنے اور ہدایت حاصل کرنے کا طریقہ سکھایا. مغضوب اور ضالین، گمراہ اور عذاب یافتہ لوگوں کے راستے سے بچنے کی تعلیم دی گئی. مگر مسلم معاشرے کا جائزہ لینے سے ایسا معلوم ہوتا ہے
کہ بہت سارے مسلمان اہدنا الصراط المستقیم کی دعا مانگنے کے باوجود کلمہ پڑھ کر شرک میں گرفتار ہیں، نبی کی سنتوں کے مقابلے مغضوب و ضالین، نبی کے دشمنوں کے کلچر کو پسند کرتے ہیں اور کئی گروہوں میں تقسیم ہو کر بٹی ہوئی ہے، اور جان بوجھ کر اسلامی احکام کی زندگی کے ہر قدم پر خلاف ورزی کر رہی ہے۔ رمضان آتے ہی مسجدوں کو آباد کر دیتے ہیں اور شوال کا چاند نظر آتے ہی مسجدوں کو ویران کر دیتے ہیں۔ ذرا سوچئے کہ کیا یہ صراط مستقیم والی زندگی ہے؟ کیا اللہ تعالی ہم کو اسی لیے صراط مستقیم کی دعا سکھایا ہے کہ ہم صرف رمضان کی حد تک اسلام کی پابندی کریں؟ ایک چیز جو دل سے سچی مانی جاتی ہے اس کا اظہار انسان اپنے اعمال میں جسم کے اعضاء سے کرتا ہے، اور جو چیز سچی نہیں مانی جاتی، جس کا یقین دل میں نہیں ہوتا، اس کو صرف زبان سے بظاہر مانتا مگر دل میں نہیں اتارتا اور عمل سے ظاہر بھی نہیں کرتا۔ اہدنا الصراط المستقیم کے ذریعے اگر ہم اسلام ہی کو ہدایت والا، سچا اور کامیابی کا راستہ مان لیں تو پھر زندگی کے تمام کاموں میں اپنے اطراف آزو بازو جو غلط ٹیڑھے راستے نظر آتے ہیں یا ٹیڑھے راستے نظر آئیں گے، ان کی طرف نگاہ بھی اٹھا کر نہیں دیکھیں گے، اور ان کی طرف للچائی نگاہوں سے راغب بھی نہیں ہوں گے۔ جس طرح سیدھے راستے پر چلتے وقت ٹیڑھے راستوں پر بول براس کے گڑھے آ جائیں اور ان گڑھوں سے فائدہ اور مزہ نظر آنے لگے، نیم برہنہ ننگی عورتیں نظر آئیں، زنا کی مفت دعوت دی جا رہی ہو، شراب بغیر پیسوں کے پلائی جا رہی ہو، جوا اور ریس سے خوب دولت بغیر محنت کے دولت ملنے کا احساس دلایا جا رہا ہو، چوری اور لوٹ مار رشوت کے ذریعے آسان طریقوں سے دولت ملنے کا احساس دلایا جا رہا ہو، اللہ کو ماننے کے لیے مختلف گمراہ عقائد ہوں، تو کیا ہم عقل و فہم رکھتے ہوئے، ایمان رکھتے ہوئے دنیا کو چمکانے اور دنیا کی مختصر زندگی کے مزوں کے خاطر آخرت کو برباد کر لیں گے؟ اور صراط مستقیم کا نماز میں بار بار اقرار کر کے، دعا مانگ کر اپنے دل کو زبردستی مطمئن کرتے رہیں گے؟ اس طرح مطمئن رہنے سے یہ ظاہر ہوگا کہ یہ گمراہی کا راستہ ہے اور شیطان کی دوستی کا راستہ ہے۔ مسلمانوں کی کثیر تعداد ایمان کا دعویٰ کرنے کے باوجود اور صراط مستقیم کو سمجھنے اور دعا کرنے کے باوجود سیدھے راستے والے کامیابی کے راستے ہی کو پسند نہیں کر رہی ہے۔ دنیا کی محبت میں دنیا کو چمکانے، دنیا کی وقتی عزت اور کامیابی کی چمک دھمک دیکھ کر اللہ کی جگہ نفس کو خدا بنا بیٹھی ہے یا مخلوقات کو خدا کا درجہ دیے ہیں، اور وہ حقوق جو اللہ کے لیے ہیں وہ مخلوقات کو دے رہے ہیں اور نفسانی خواہشات کو شیطانی طریقوں سے پورا کر رہے ہیں۔ 5 وقت کی نماز کی جگہ صرف جمعہ کی نماز میں اہدنا الصراط المستقیم کی دعا پڑھ کر اور مانگ کر کیا ہم ہدایت حاصل کر سکتے ہیں؟ ہر گھر ٹی وی پر ناچ گانوں اور فلمیں دیکھنے میں وقت گزار رہا ہے، اذان کے باوجود نماز کی پابندی نہیں کرتے، تقریباً شادیوں میں جوڑے کی رقمیں تلک کے نام پر مسلمان خود مسلمانوں کے گھر لوٹ رہے ہیں، طلاق نہ دے کر عورتوں کو پھنسا کر رکھتے، دھوکہ فریب جھوٹ امانت میں خیانت قرض ڈبانے حرام مال کے دیوانے بنے ہوئے ہیں اور مال کو خدا بنائے ہوئے ہیں، زمینات مکانات دکانات پر ناجائز قبضے کر لیتے ہیں، صرف جمعہ کی نماز پابندی سے ادا کر کے اہدنا الصراط المستقیم کی دعا نماز میں بے شعوری بے سمجھے
پڑھ کر مطمئن رہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ دینی احکام بہت سارے جاننے کے باوجود جان بوجھ کر ان کے خلاف چلتے اور جان بوجھ کر باطل، گمراہ اور جہنمی راستوں پر مزے اور عزت دیکھ کر زندگی گزارنا پسند کرتے ہیں۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ صرف رسم ادا کرنے، اہدنا الصراط المستقیم کے الفاظ زبان سے ادا کر لیتے ہیں، مگر یہ دعا صرف ان کے زبان پر ہے، حلق تک ہی ہے، دل میں نہیں اتر رہی ہے۔ قرآن نے بتلایا کہ صراط مستقیم صرف قرآن مجید اور پیغمبر کا طریقہ ہے، مگر وہ کبھی قرآن سے ہدایت حاصل کرنے نہ وقت نکالتے ہیں نہ تڑپ رکھتے ہیں، بس ثواب اور رسم اور قانوناً جو ہے اس کی پابندی کرنے کے لیے تلاوت کر لیتے ہیں۔ ان کی زندگیوں کے اندر قرآن کی قطعی جو ہے قرآن کی شکل نظر نہیں آتی۔ وہ کلمہ پڑھ کر کلمے والی زندگی ادا نہیں کرتے۔ یاد رکھیے، طوطے کی طرح بغیر سمجھے رٹ کر صراط مستقیم کی دعا پڑھ لینے سے ہدایت نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے آپ کو بدلنا نہ چاہے۔ زبردستی ہدایت نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو باہر سے کتاب الہی قرآن مجید کے ذریعے ہدایت حاصل کر کے اپنی آخرت سنوارنے کا موقع دیا ہے۔ آپ دوسری مخلوقات کی طرح پیدائشی طور پر ہدایت یافتہ پیدا نہیں ہو رہے ہیں۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ انسان اپنی پسند اور چاہت سے ہدایت والے راستے پر چلنے کی فکر کرے، اپنی محنت اور تڑپ سے اور چاہت سے اللہ سے ہدایت مانگ کر ہدایت یافتہ بنے، سچائی کو پسند کرے۔ اللہ ہدایت اسی کو عطا فرماتا ہے جو دل سے تڑپ کر اسلام کو سچا جان کر رسول اللہ کی زندگی پر چلنے سے کامیابی کا تصور رکھتے ہیں۔ جو لوگ ماں باپ کی یا سماج و سوسائٹی کی اندھی تقلید نہیں کرتے اور گروہی تعصب، بغض اور عداوت میں مبتلا نہیں ہوتے اور غلو اختیار کر کے شرکی عقائد و اعمال میں مبتلا نہیں ہوتے، نیکی سے محبت کرتے اور گناہوں سے نفرت کرتے ہیں، جن میں حق کی تڑپ ہوتی ہے، اللہ ایسے ہی انسانوں کو ہدایت عطا فرماتا ہے، اپنا دوست بنانا چاہتا ہے۔ اللہ کی صفت ہادی کو تفصیل سے سمجھنے عبداللہ صدیقی کی کتاب تعلیم الایمان کے حصوں کا مطالعہ کیجیے۔ یہ تمام باتیں ہم انہی کی کتاب قرآنی واقعات سے نصیحت کیسے حاصل کریں سے سمجھا رہے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم اللہ کی صفت ہادی پر مختصر بیان کر رہے ہیں۔ ہدایت یافتہ لوگوں کی صفات بھی ذہن میں رکھیے، جو کلمہ پڑھ کر کلمے کے حقوق ادا کرتے ہیں اور کلمے کی ذمہ داریوں کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں اور قرآن مجید کی عملی شکل اپنے زندگی کے ہر عمل سے ظاہر کرتے ہیں اور دنیا کے سامنے اپنے اعمال سے اسلام کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ جو لوگ کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ کی معرفت حاصل کر کے توحید کے ساتھ شرکیہ عقائد و اعمال کو نہیں ملاتے، خالص توحید پر زندہ رہتے ہیں، وہ ہدایت یافتہ کہلاتے ہیں۔ جو لوگ کلمہ پڑھ کر رسول اللہ کے طریقے پر اللہ کی عبدیت اور بندگی کرتے ہیں، وہ حقیقت میں ہدایت یافتہ کہلائیں گے۔ جو لوگ کلمہ پڑھ کر اللہ کے ساتھ ذات، صفات، حقوق اور اختیارات میں شرک کرنے سے دور رہیں گے، وہ حقیقت میں ہدایت یافتہ کہلائیں گے۔ جو لوگ کلمہ پڑھنے، ایمان قبول کرنے کے بعد جمعے کی نماز کے ساتھ ساتھ 5 وقت کی نماز پابندی سے وقت پر ادا کریں، وہ حقیقت میں ہدایت یافتہ کہلائیں گے۔ جو عورتیں بے پردگی سے نفرت کر کے اللہ کی محبت، اللہ کے خاطر اور اللہ کی عبدیت اور بندگی میں پردہ اختیار کرے گی، وہ ہدایت یافتہ کہلائے گی۔ جو لوگ شادی بیاہ میں حرام مال، ناجائز سامان اور جاہلانہ رسمیں چھوڑ کر اسلام کی شکل سنتوں کے ذریعے پیش کر کے نکاح کریں گے، وہ حقیقت میں ہدایت یافتہ کہلائیں گے۔
جو لوگ ایمان کا دعویٰ کر کے مخلوقات کو سجدہ کرنے، رکوع کرنے اور منتیں مانگنے، ان سے دعائیں کرنے، ان کو مدد کے لیے پکارنے، ان کے گھروں کا طواف کرنے کو برا اور گناہ کبیرہ سمجھیں گے، وہ حقیقت میں ہدایت یافتہ کہلائیں گے۔ جو لوگ اللہ کے علاوہ مخلوقات سے دعا مانگتے ہیں وہ جو ہے شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اس لیے غیر اللہ سے دعائیں مانگنے سے، منتیں مانگنے سے پرہیز کیجیے، اور غیر اللہ کو سجدہ کرنے اور رکوع کرنے سے پرہیز کیجیے۔ اللہ سے بڑھ کر مخلوقات سے محبت کرنا جو ہے یہ بھی شرک ہے، اس سے بھی انسان کو پرہیز کرنا چاہیے، ایسے ہی لوگ ہدایت یافتہ کہلائیں گے۔ آخر میں یہ بات یاد رکھیے کہ نماز کے بعد منفقیر کی طرح، جس طرح ایک منفقیر خیرات ملنے تک کسی انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتا، اللہ سے دل کی تڑپ کے ساتھ بار بار خوب اللہم اہدنا الصراط المستقیم کی دعا مانگتے رہیے، اور اللہ تعالیٰ سے فرمائیے کہ اے اللہ آپ ہادی ہیں، ہدایت سوائے آپ کے کوئی ہم کو نہیں دے سکتا، اگر آپ ہدایت ہم کو نہیں دیں گے تو ہم دنیا اور آخرت میں تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ ہمیں ہدایت عطا فرما کر ہمیں آخرت میں کامیاب ہونے کے قابل بنا دیجئے، اور مغضوب اور ظالمین سے والی زندگی سے بچانے، ان کی تقلید میں زندگی نہ گزارنے کی مدد مانگتے رہیے، اور قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے تلاوت کرتے رہیے۔ انشاءاللہ اگر آپ قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرنے کی نیت سے تلاوت کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے اعمال صالحہ پر صراط مستقیم کا راستہ بتلاتا چلا جائے گا، اور آپ کو صراط مستقیم کی ہدایت ملتی رہے گی، اور آپ کی ہدایت میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اس ویڈیو کو خاص طور پر اپنے بچوں کو بھی سنائیے۔